औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम नाज़रीन, हाज़रीन और सामीन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज 12 रबीउल अव्वल मोहम्मद अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन और बाबरकत दिन है, तो इस मौके पर मिलाद मनाना ये एक फितरती अमल है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका तारीफ़ के काबिल है और उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके मायने ही यही हैं कि तारीफ़ों वाला। और मिलाद के जो मायने हैं वो विलादत के। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में ही ये पूरे जहान की जो है बका है। और आज मुसलमान इस त्यौहार, इस ईद को, इसको त्यौहार भी नहीं, हम ईद कहेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी ईद का दिन है, क्योंकि इसी से ही तो सब कुछ वजूद में आया। तो लिहाजा जुम्मे का दिन जो है वो मोमिनीन की ईद का दिन है। और इसी तरह रमज़ान में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा जो है वो मुस्लिमीन की ईद कहलाती है। और ईद मिलादुन नबवी जो है ये आशिकों की ईद है। तो लिहाजा ये तो दिन ही खुशियों का पैगाम लेकर आया है आप सबके लिए। और मौजूदा सिनारियो में, इस हालात के पेश नज़र, हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि हम जो हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के इस बाबरकत महीने को और इस दिन को, जो एक अजीम दिन है जिसकी कोई मिसल नहीं, इसको मनाएं भी और इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब भी हों और कुर्बत हासिल करें। और मेरा ये मिशन भी है, जैसा कि मैं हर वीडियोस में आपको बताता हूँ, कि हमने कामयाब होना है। और कामयाब कैसे होना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को फॉलो करके, और उसको ना सिर्फ जो है वो जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी, बल्कि हर मामलात ज़िंदगी में जो है वो फैज़याब होना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो क्योंकि मिलाद का दिन है और आज हम जो है वो तारीफ़ करने की कोशिश करेंगे इस नाक़िस ज़बान से कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को समझने की कोशिश करेंगे और इस पूरी कायनात पर भी हम एक निगाह डालेंगे, क्योंकि ये पैगाम ना सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि ये बैनुल अक़वामी है, बल्कि आलमीन के लिए ये पैगाम है। और रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दारे फ़ानी में हमारे लिए तशरीफ़ आवरा हुए और ये हम पर एक एहसान है उनका। आज हम इसीलिए दरूद की महफ़िलें सजाते हैं और चलते फिरते और जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं, उन पे सलाम भेजते हैं, उनकी आल पर, उन पर। तो नाज़रीन, इसका यही मायना है कि हम जो है उस ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि वो रहमत बनकर जो है वो हमारे बीच आए और हमेशा से थे, और इस दारे फ़ानी में भी आए और आज भी हैं, और क़यामत तक, जब तक ये लोग आबाद हैं इस दुनिया में, ये मनाते रहेंगे जश्न ईद मिलादुन नबवी। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि मैं ज़माने से हूँ, लिहाजा ज़माने को बुरा ना कहो, क्योंकि हर ज़माने में मैं मौजूद हूँ।
تو یہ جو دنیا بنی ہے یہ تو بنی ہی ان کے لیے، بلکہ انہی سے بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب خود کو ظاہر کرنے کی اللہ نے چاہت کی اور اللہ نے چاہا کہ وہ ظاہر ہو، تو اس نے اپنے اس نور کے جو ایک نقطہ تھا اس سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ بنایا اس نور کی شکل میں، اور اس نور سے پھر یہ کل عالمین بنائے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو یہ سب کچھ جو ہے وہ پھر وجود میں آیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نور سے۔ اور پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا تاکہ اللہ پہچانا جا سکے، اور اللہ نے یہ خواہش، کیونکہ ایک اللہ کی چاہت تھی کہ وہ چاہت ہے کہ وہ ظاہر ہو، اور وہ ظاہر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں صفاتی طور پر جو ہے وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے۔ اس میں شرک نہیں ہے، یہ شرک والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہے، لیکن وہ خدا سے جدا بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو اپنے ہی نور میں سے پیدا فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور پھر ان کے نور سے۔ یہ ذرا ایک تفصیل میں ہم جائیں گے، ڈیپتھ میں تو ذرا بات لمبی ہو جائے گی، اس کو گریجولی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آہستہ آہستہ ویڈیوز میں، جو روحانی ویڈیوز بھی بناؤں گا انشاءاللہ میں، اس میں یہ یعنی کہ روحانیت پہ جس پہ بات کی جائے گی اس میں یہ ڈسکس کیا کریں گے کہ کس طریقے سے یہ نظام چلا۔ تو ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحمت بن کر آئے اور ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اس چیز پر لوگ جو ہے وہ دلائل مانگتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو سولو کیا جائے، اس بات کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ پہلے تھے اب نہیں ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ جو ہے علمی گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے نا وہ شدت کی طرف لوگ لے جاتے ہیں اس کو، جبکہ اگر بات کی جائے علم کے اعتبار سے تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ انشاءاللہ ایگری ہو جائے گا اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، موجود ہے، ہر دور میں ہے۔ لوگ جو ہے جب بھی تباہی ان پر جو آئی وہ ہمیشہ ان کی وجہ سے آئی، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کبھی بھی اس بات پر یعنی کہ نہیں ہو سکتا یہ کہ ان سے جو ہے وہ کسی پہ اللہ معاف کرے ظلم ہو، کیونکہ وہ تو سراپا رحمت ہے۔ جیسے کہ آپ نے بہت ساری یعنی کہ ایسی ہمیں ملیں گی کہانیاں، یعنی کہ جو اصل یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں واقعات ہوئے، جیسے وہ بڑھیا کا واقعہ تھا آپ سب کے سامنے کہ وہ کیسے جو ہے وہ کچرا پھینکتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آپ نے کبھی جو ہے وہ اس کا بدلہ نہیں دیا۔ ایون کہ جب وہ بیمار ہوئی اور آپ عیادت کے لیے گئے تو اس قدر جو ہے وہ اس کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا، اور شرمندگی اس لیے ہوئی کہ اتنے رحیم ذات، اتنی کریم ذات ہے آقا کی کہ معافی مانگنے کا بھی جو ہے وہ موقع نہیں دیتے تھے اپنے مخالفین کو۔ جیسے فتح مکہ میں جب آئے تو فرمایا کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے، تو لہٰذا وہ تو سراپا رحمت ہیں اور موجود ہیں۔ اب وہ کیسے موجود ہیں؟ وہ ایسے ہی موجود ہیں جیسے کہ وہ اپنی موجودگی سے پہلے بھی موجود تھے، ہمیشہ سے موجود تھے، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ہسٹریز لکھی جاتی ہیں وہ انسان کی اس دنیا میں آنے کے بعد لکھی جاتی ہیں، اور آ جانے کے بعد جو بھی اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے، جو بھی ٹارگٹ اس نے اچیو کیا ہوتا ہے، اور جو جتنا یہ اللہ کے قریب ہے یا کوئی دنیاوی کوئی اس نے بڑا مارکا مارا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ تو اس وقت سے موجود تھی جب حضرت آدم علیہ السلام
کا پتلا جو ہے وہ بنایا گیا، اس مجسمے میں جان ڈالی گئی، ان کو نبی بنایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اور جب بھیجا تو انہوں نے اپنا جتنا کام کرنا تھا کیا، اس کے بعد دوسرے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، نوح علیہ السلام آئے، جتنا انہوں نے کرنا تھا انہوں نے کیا۔ تو ذات اور صفات کے لحاظ سے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان سے اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا۔ بیسیکلی جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ دین اسلام کو ہی لے کر آئے ہیں، یہ تو بعد میں لوگوں نے بدل دیا، شرک کی طرف چلے گئے، یا کچھ ایسے معاملات جو ہے وہ کر لیے کہ جس سے وہ گمراہی میں چلے گئے، لیکن دین اسلام ہی کو لے کر آئے ہیں تمام انبیاء۔ لیکن دین اسلام مکمل نہیں ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہے وہ اسلام کا ہی جو ہے وہ یہ مذہب، کیونکہ مکمل نہیں ہوا تھا دین اور اسلام، اس لیے اس کو نام نہیں دیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس دنیا میں آئی تو اللہ نے کہا کہ اب اس دین کو جو ہے ہم نے بطور اسلام آپ کے لیے پسند فرمایا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اللہ تعالیٰ کی جو صفات تھی، جیسے رحیم کی صفات ہے، کریم کی صفات ہے، یہ ظاہر ہوئی، اور جس طرح اللہ ظاہر ہونا چاہتا تھا اپنے مخلوق میں، اس طریقے سے اس وجود کو جو وہ نور تھا اور ہے اور موجود رہے گا ہر دور میں، کیونکہ یہ سب کچھ، یہ کیمرہ، یہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اس ہی نور کا تو ہے، مظہر ہے، یہ ان کا احسان ہے۔ تو اتنی بڑی ہستی کہ جن کو ہم میئر نہیں کر سکتے، یعنی کہ ہماری پیمائش سے دور ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں ہم تو ان میں جتنا غوطہ زن ہوں گے اتنا ہی ان کے قریب جائیں گے۔ اور یہی مشن ہے اس چینل کا بھی، کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے اس ذات کریم کی جو ہے صفات سے ہم بہرہ مند ہوں، فیض یاب ہوں، اور ہمارا جو ایک قرب والا معاملہ ہوتا ہے، قربت جو ہے وہ بڑھے، اور کیسے ہم جو ہے وہ پہنچے اللہ تک۔ پہنچنے کے لیے محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جو لازم و ملزوم ہے، ان کے بغیر آپ اللہ تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ بڑا بڑا نام اس دنیا میں کما گئے ہیں، لیکن کنفیوز گئے۔ سقراط ہے، کیسے یہ بڑے نام ہے جو جن کے دل میں جو ہے وہ اسلام گھر نہیں کر سکا یا ان تک پہنچا اس طریقے سے وہ پہچان نہیں پائے، تو وہ کنفیوز گئے اس دنیا سے۔ لیکن مسلمانوں کو جو ہے وہ اس لیے ان تعلیمات سے دور رکھا گیا کہ مسلمان جب کوشش کرتا ہے اور اللہ تک اور اللہ کے نبی تک جب رسائی کی کوشش کرتا ہے تو وہ بہت پیک پر چلا جاتا ہے۔ جیسے صحابہ تھے، وہ تو فنا رسول تھے، فنائے رسول، یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ فنا تھے کہ وہ عشق کی حد تک جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے تھے۔ یہ صرف یعنی کہ جس طرح علامہ اقبال کا شعر بھی ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ خاکی، نہ نوری ہے نہ خاکی ہے، غالباً ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا کیونکہ ناظرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے اور اپنی صفات سے جو ہے وہ ظاہر کیا انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کس قدر ان کو رحیم بنایا ہے، رحمت العالمین بنایا ہے، اور اللہ نے کہا کہ آپ کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت ہے کہ جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی ہو گئے، اب اس کے بعد جو ہے وہ کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، باقی دروازے تو کھلے ہوئے ہیں، اولیاء آئیں گے، لیکن اب انبیاء کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی ہو گئے، دین اسلام جو ہے وہ کافی ہو گئے۔ اب ہر دور میں جب بھی تبدیلی آئے گی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے آئے گی، اور قرآن مجید سے ہی امن ہوگا۔ اس پوری دنیا کو جو امن کی تلاش ہے وہ اور کسی کتاب سے نہیں ہو سکتا ماں سوائے قرآن مجید کے۔
اور یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے آپ کے لیے۔ تو آج کیونکہ ہم تعریف کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کس طریقے سے یہ پورا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ سب کے لیے، یہی پیغام پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ ایک کامل شخصیت بننے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار یہی ہے کہ آپ جو ہیں ان کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ عمل کریں۔ اور احادیث کا سلسلہ انشاءاللہ میں اس پہ شروع کروں گا اب ویڈیوز کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس قدر عظیم ہے کہ ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی جو ہے ہمیں 100 دفعہ سوچنا چاہیے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی ذات ہے کہ وقت کے بڑے بڑے انبیاء نے، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہے جو ہے وہ خواہش ظاہر کی اللہ سے کہ ہمیں ان کی امتی کے طور پہ جو ہے وہ پیدا فرمائیں، یا اس دور میں ہمیں بھی جو ہے وہ رکھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اس دنیا میں تشریف فرما ہو۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن لے کر ہی تو چل رہے تھے نا سب، تبھی تو بشارتیں دی۔ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ ہر دور میں رہا، کسی نہ کسی نبی کے ذریعے رہا، اور جب ان پر یہ چیز ظاہر ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آور ہوں گے اور ان کی ذات اور صفات جو ہے وہ ان کو اس غائب کی جو روشنی میں اللہ تعالیٰ نے پہنچائی جس ذریعے سے بھی، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ یا اللہ ہمیں بھی ان کے امتی کے طور پر پیدا فرما۔ لیکن اللہ کی جو منشا ہے اس کے آگے جو ہے وہ سب بے بس ہیں۔ جو ایک دنیا کا نظام چلا ہے وہ تو اللہ کی منشا سے ہی چلا ہے۔ تو لہٰذا آج کے اس میلاد کے بابرکت موقع پر یہی ایک میسج ہے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الٹیمیٹلی ماننا میں ہی جو ہے وہ سب کی بقا ہے۔ کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں کہا ہے کہ انشاءاللہ اس دین میں تو غالب ہونا ہے، قائم ہونا ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی جو ہے وہی آپ کو فیض یاب کریں گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس کو آپ زندہ کریں گے انشاءاللہ پورے طریقے سے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی اللہ کے ولی اس دنیا میں آئے ہیں ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی، ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور فیض یاب ہوئے اور قربت پائی اور اللہ کے قریب ہوئے۔ اور اس دنیا میں جو ایک مشن چل رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو ہمیشہ چلتا رہے گا، جس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس دنیا میں آپ جنت کے نظارے دیکھیں گے انشاءاللہ، ایک ایسا وقت بھی آئے گا۔ موجودہ وقت سے گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے پر امید رہیں، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ یہی کہتا ہے کہ آپ جیسا گمان کرو گے میں ویسا آپ کو دوں گا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کے باوجود آپ گھبرائیں، آپ ہم سب کا یہ جو ہے مشترکہ ایمان ہے۔ کچھ لوگ کنفیوز ہیں کیونکہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کی وجہ سے لعن طعن جو کی جاتی ہے اس دنیا میں، جیسے کہ یہ ابھی فرانس کا جو غالباً صدر یا وزیر اعظم ہے، اس پر بھی لعن طعن کی جا رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اس نے آٹومیٹکلی جو ہے وہ اپنا برا کر لیا ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس نے گستاخی کی اس کو تو مار دیا، ہلاک ہوا وہ، اور اس کے نتیجے میں اس نے جو ہے وہ اٹھ کر اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اس کو ایک انڈا بھی پڑا ہے، ایک دو انڈے پڑ رہے ہیں، اور بہت کچھ اس کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ۔ کیونکہ
آپ جو ہے وہ باطل پہ رہ کر حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حق کا مقابلہ آپ حق پر رہ کے کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتے ہیں حق کا ترانہ بول کے، لیکن آپ باطل کی روشنی میں حق کو جھٹلائیں یا کوئی بے حرمتی کریں، کوئی بدتمیزی کریں، تو پھر آٹومیٹکلی آپ کی زندگی سے جو ہے برکتیں اٹھ جاتی ہیں. اور یہی جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ جس طریقے سے مسلسل یہ گستاخیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس کے پیچھے بھی جو ہے نا، اس کی بیک گراؤنڈ میں ایک خفیہ جو اس کو کہتے ہیں ہاتھ ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں دجالی، جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے ہو رہا ہے. کیونکہ آپ اگر اخلاقی طور پہ اس سے پوچھے اگر یہ صدر سے کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ جو ہے کیوں ساتھ دے رہے ہیں اس کا جو گستاخ رسول ہے، تو اس کے پاس جواب نہیں ہوگا. کیونکہ یہ لوگ تو اپنے آپ کو بہت تہذیب یافتہ کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ خود بھی اب کٹ پتلی بن گئے ہیں. کیونکہ شیطان کے رستے پہ چلنا اور یہ جو دولت کو حاصل کرنے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جب لوگ نکلتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑتے ہیں، تو وہ ہلاکت میں خود کو ڈال لیتے ہیں. وہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. تو اب ایسا ہی ہے کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ دین کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اتنا زیادہ یہ پھلے پھولے گا. کیونکہ دین میں تو اللہ نے کشش رکھی ہے، اٹریکشن، اور انشاءاللہ یہ خود بخود نیست و نابود ہوں گے. اور ہم سب اس میں ساتھ ہیں. جیسا کہ جدت کا دور ہے، اب ایزیلی جو ہے ہم کنیکٹ ہیں دنیا میں. اگر اس میں نیگیٹیوٹی ہے تو اس میں پازیٹیوٹی بھی ہے، اور جدت کو یوز کرنا چاہیے ہم سب کو. اس کو بھی جو ہے وہ کسی سازش کا شکار نہیں کرنا چاہیے جی، کہ یہ کیمرہ وغیرہ جو ہے یہ پہلے نہیں تھے تو اب بھی نہیں ہونے چاہیے، سنت سے ہٹ کے. ایسا نہیں ہے. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ زمانے کے ساتھ چلتا ہے، جدت کے ساتھ چلتا ہے، اور اس ماحول میں رہتے ہوئے جو ہے وہ مقابلہ کرتا ہے، اور اللہ اس کو فتح یاب بھی کرتا ہے. اور ایمان کی روشنی ایسی ہے کہ جس سے آپ قلت میں جو ہے وہ کثرت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ برکت ہمیشہ اللہ نے قلت میں رکھی ہے، کثرت میں برکت نہیں ہوتی. تو انشاءاللہ یہ دور تبدیلی کی طرف جا رہا ہے. جیسا کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگتا ہے، ثانیہ مدینہ اس پاک دھرتی کو کہا جاتا ہے. اور اس کی ریزن بہت سمپل ہے کہ یہ بھی کلمے کے نام پہ بنا ملک، اور مدینہ بھی جو ہے وہ کلمے کے نام پر اور کفرستان کا ایک حصہ تھا. اور پاکستان بھی جو ہے وہ ہند میں ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہاں پر بھی کلمہ حق کو بولا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور قربانیاں لوگوں نے پہلے بھی دی ہیں. اور اب انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، اس کی روشنی میں یہ ریاست مدینہ کو انشاءاللہ ہم سب جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. جیسا کہ ہر مسلمان کا یہ خواب ہے، مشن ہے، قولی فعلی بھی کافی حد تک اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ ہم جو ہے وہ پلٹیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف عمل کی جانب. اور جب ہم عمل کی جانب بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں ہمارے ساتھ نہ صرف یہ زمینی جو ہیلپ ہے اللہ کی، بلکہ روحانی طور پر یہ جتنے بھی اللہ کے اولیاء گزرے ہیں اور موجود ہیں، ان کی یہاں پر اس دھرتی میں جو ارواحیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس خطے سے جو ہے وہ ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. تو انشاءاللہ دیر صرف اس بات کی ہے کہ ہم کتنا جلد جو ہے وہ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہیں. ہر بندے کی خواہش ہے کہ شریعت نافذ ہو. تو سب سے پہلا کام
انشاءاللہ ہم سب نے یہ کرنا ہے کہ خود پر شریعت نافذ کر لیں گے۔ جب ہم خود پر شریعت نافذ کریں گے تو انشاءاللہ اس معاشرے میں شریعت نافذ ہوگی اور اللہ کی برکتیں اتریں گی، اور پہلے سے موجود ہیں یہ سب کچھ، صرف ہماری جو تھوڑی سی سستی ہے کہ ہم خودی کی پہچان، جو میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ اس کی روشنی میں جب اپنا ہم سب مل کر لیکن انڈیویجولی جب اپنے اپنے اوپر جب نگاہ ڈالیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے خود پر کس حد تک جو ہے وہ شریعت کا نفاذ کر رکھا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے انشاءاللہ نکالے گا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، جیسے کہ حدیث ہے، اور بہت جلد جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی دے گا۔ یہ قرآن مجید، یہ وہی آج بھی موجود ہے۔ یہ بیسکلی قرآن میں اتنی برکت اس لیے ہے کہ یہ وحی الہی ہے، اور جب آپ یہ پڑھ رہے ہیں تو یہ جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے آئی ہوئی وحی ہے، تو اس کے اندر جو ہے وہ ساری طاقت موجود ہے، اور اس پر عمل کریں گے تو طاقت میں اور اضافہ ہوگا، اور جس قدر جو ہے وہ ہجرت کریں گے رسول اللہ کی طرف، اتنی ہی جلدی یہ معاشرہ یا آپ کا خطہ جو ہے وہ ثانیہ مدینہ کا ایک پیکر نظر آئے گا، یعنی کہ ثانیہ مدینہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پر واقعی ملے گا، اور بہت ساری جو نیگیٹو طاقتیں ہیں وہ آپ کے سامنے دم توڑ جائیں گی اور گھٹنے ٹیک جائیں گی، کیونکہ جب حق آ جاتا ہے تو پھر باطل ختم ہو جاتا ہے، اور ظلم جب بڑھ جاتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف تو 24 گھنٹے ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ ہماری زبان سے جو ہے وہ ہمیشہ کلمہ حق نکلے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اس دنیا میں مشن ہے شروع سے، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں یہ سب اسی طرح فیضیاب ہوئے، اور آپ سب بھی انشاءاللہ اسی طرح کامیاب ہوں گے۔ اور کچھ باتیں جو ہے وہ میں کرنا چاہوں گا سوشل میڈیا کے بارے میں، کہ اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھیں ناظرین، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر شخص کے ہاتھ میں جو ہے سیل فون ہے، آج انڈرائیڈ ہے اور نیٹ ہے، اور ہم سب لوگ جو ہیں وہ کنیکٹ ہیں، یعنی کہ ہم ہر وقت ایک دوسرے کے پاس موجود ہیں۔ جدید دور میں فاصلے تو دیے اس وقت نے، لیکن اس وقت نے اتنا ہی آپ کو قریب بھی کر دیا۔ تو اس چیز کو دیکھیں کہ جو بھی یہ معاملات ہوتے ہیں گستاخی کے حوالے سے، اس کو آپ سوشل میڈیا پر کبھی بھی جو ہے ورڈ ٹو ورڈ جو ہے وہ آپ اپلوڈ نہ کریں، یعنی کہ کسی معلوم نے کوئی گستاخی کی ہے یا کوئی ایسا عمل کیا ہے، کوئی بے حرمتی کی ہے قرآن مجید کی، یا کوئی مدینہ منورہ کے بارے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، یا اہل بیت پہ، یا صحابہ پہ، خلفائے راشدین پہ، تو آپ کبھی اس کو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے کنورٹ نہ کریں، یعنی کہ ورڈ ٹو ورڈ آپ نیٹ پر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر اس کو مت بولیں۔ صرف اس معلوم کے بارے میں آپ نے اگر اس پہ لعنت کرنی ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کے شکنجے میں آ کر یہ کام کرتے ہیں، تو شیطان پر ہمیشہ لعنت دیجیے۔ کبھی بھی جو ہے ان ہستیوں کے بارے میں، کیونکہ وہ تو کر چکے ہوتے ہیں، ایک کام انہوں نے کر دیا، اس کے پیچھے بھی معاملات ہیں، یعنی کہ وہ تو ایسا کرتے صرف مال اور دولت کے لیے اور دنیا کے لیے، لیکن آپ اس بات کو سمجھیں کہ کبھی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نیٹ پر اپلوڈ نہ کرے کہ جس کو دیکھ کر جو ہے وہ مزید آپ خود بھی جو ہے اس کا حصہ بن جائے، اور کسی نے کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی گستاخی کی ہے، یعنی کہ کچھ غلط کلمات بولے، تو اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ نہ محفل میں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرے، اور نہ ہی وہ نیٹ پر آپ اس کو ڈسکس کریں۔ صرف اس معلوم کے بارے میں جو یزیدیت کے مائنڈ والے لوگ ہیں، یزیدیت کا بھی یہی مائنڈ ہے، دراصل یزید کا یہی مشن تھا، مال، دولت، پیسہ اور دنیا، یہ نہیں چل سکتا زیادہ دیر۔ جب اللہ کا قانون آئے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور وہ انشاءاللہ بہت جلد آئے گا، کیونکہ ہماری امید ہمیشہ اچھی ہونی چاہیے۔ تو اس چیز کو خیال کریں، اور جتنا علم ہو صرف اتنی بات کریں، کیونکہ جب علم سے زیادہ بات کرتے ہیں تو نادانی میں ہم کچھ غلط کہہ جاتے ہیں،
ہو سکتا ہے کہ ہم گستاخی کے زمرے میں آ جائیں، تو ایسا بھی ہمارے لیے ہلاکت کا جو ہے نا ہلاکت کی وجہ بنتی ہے، تو لہٰذا اس چیز کا خیال کیجیے۔ اور آج کے اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سب لوگوں کے لیے یہی نیک تمنائیں ہیں کہ انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو جائیں، اور انشاءاللہ ایک سنہرے دور کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہو جائیں، اور مایوسیاں جو ہیں اس سے بچیں، اور جس حال میں بھی آپ ہیں اللہ کا شکر ادا کریں، پھر انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی اور آپ اچھے دور کا حصہ رہیں گے۔ اگر آپ مایوسی میں جا کر ڈپریشن یا انزائٹی یا اور چیزوں میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر آپ سروائیو نہیں کر پائیں گے۔ تو سروائیول کے لیے یہی ضروری ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ان سے آپ قربت اختیار کریں، زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کیجیے، اور انشاءاللہ اس چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کو وہ سنتیں بتائی جائیں گی جو موجودہ وقت میں جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہیں، اور اس کو آپ استعمال میں لائیں، یعنی کہ اس کو آپ یوز کر رہے ہیں۔ جیسے دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ان کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے اس موجودہ وقت میں۔ مومن تو ہمیشہ جو ہے وہ اپنا ہتھیار ساتھ رکھتا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے۔ تو مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ یہی ہے آج کے دور میں کہ باوضو رہے، اور قرآن مجید میں ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی تعریف کے لیے تو اس طرح کی بہت سی شامیں بھی گزر جائے تو وہ ہم مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اس ناقص زبان اور ناقص علم کے ساتھ جتنا بھی ہو سکا اس ناچیز نے کوشش کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، اور اس کے ساتھ اور بھی باتیں جو موجودہ دور کو اپلائی کرنی ہے اس پہ بھی جو ہے وہ نظر ڈالی جائے۔ تو لہٰذا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی جب آپ سے، تو اب جو ہے وہ اس ریاست مدینہ کی جو تشکیل کے لیے ہم نے جو ایک مشن شروع کرنا ہے اس کے لیے جو ہے میں ویڈیوز بناؤں گا۔ 4 ٹاپکس میں آپ کو بتا چکا ہوں جس پر گفتگو کیا جائے گا ہمیشہ، اور وہ یہی ہے کہ کیسے پلٹنا ہے، اور اس کے علاوہ گراؤنڈ ریالٹی کیا کہہ رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو روحانیت ہماری جو سب کی ضرورت ہے اس پر، اور خیر و برکت پر۔ تو انشاءاللہ اس جدت کے دور کو جو ہے وہ یوز کریں، اپنی جدت اور شدت کے ساتھ جو ہے اس کا ساتھ دیں، اور انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی آپ کو میں کچھ لنکس دے رہا ہوں، اس پر بھی سروے کریں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ ملے گا اس میڈیا سے جو آپ کی زندگی بدل دے گا۔ تو انشاءاللہ ساتھ رہیں اور اس محبت کے پیغام کو آگے تک پہنچائیں، اور اس نعرے کے ساتھ کہ آپ مجھ سے محبت کریں اور میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور دین اسلام بھی اسی کا پیغام دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔